अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं अदनान बशीर, abogado especialista en derecho penal y extranjería। मेरी आज की वीडियो का मौजू है reagrupación familiar en régimen comunitario, यानी फैमिली reunification by या अंडर द यूरोपियन प्रोसीड्यूर। ये एक प्रोसीजर है जो लागू होता है यूरोपियन सिटीजन पर और उनकी फैमिलीज पर जो स्पेन में एज अ लीगल स्टेटस की हैसियत से मुकीम रहना चाहते हों। तो इसी हवाले से सबसे पहले मैं गिनवाना चाहूँगा जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनको आप रेयूनाइट कर सकते हैं इस प्रोसीजर के तहत। सबसे पहले आपके कॉन्जुगे है, जो आपकी वाइफ हो सकती है या आपका हस्बैंड हो सकता है, या आपका सिविल पार्टनर है जिसके साथ आपने शादी तो नहीं की मगर आप शादी जैसे रिलेशन में बंधे हुए हैं, आप साथ रह रहे हैं और आपकी औलाद भी है। ठीक है। अगर आपका कॉन्जुगे है, वाइफ है या हस्बैंड है, तो आपकी मैरिज रजिस्टर होनी चाहिए। ठीक है, ये आप साबित करोगे मैरिज सर्टिफिकेट से। अगर पारिखाद एचओ है, सिविल पार्टनर है, तो वो आप साबित करोगे सर्टिफिकादो दे पारिखाद एचओ, जो कि किसी यूरोपियन पब्लिक अदारे में रजिस्टर हो। ठीक है। अगर रजिस्टर नहीं तो आपने ये साबित करना है कि आप अपने मुल्क में एक साथ रह रहे हो 1 साल से, या आप की औलाद है। ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं आपकी औलाद। आप अपनी औलाद को भी रेजुनाइट कर सकते हो इस प्रोसीजर के तहत, जो 21 ईयर्स तक हों। ठीक है, उनकी उम्र 21 साल तक हो। ठीक है। ये डिफरेंस है रेजिमेन जेनरल और रेजिमेन कम्युनिटारियो में, कि रेजिमेन जेनरल में आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को 18 साल तक उनको रेयूनाइट कर सकते हैं, रेग्रुपार कर सकते हैं, मगर यूरोपियन प्रोसीड्यूर के तहत आप अपनी औलाद को 21 साल तक रेयूनाइट कर सकते हो। चौथे नंबर पर आपके वालदैन हैं जिनको आप इस प्रोसीजर के तहत रेजुनाइट कर सकते हो, अगर आप साबित करते हो कि आपके साथ रह रहे हैं आपके मुल्कों में और आप पर इकोनॉमिकली डिपेंड हैं। इसको साबित करने के लिए आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट से साबित करेंगे कि आपके वालदैन हैं, इकोनॉमिकली आप पर डिपेंड हैं। ये आप साबित करोगे कि आप रेगुलरली अपने वालदैन को मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, बैंक के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम के ज़रिए उनको पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, या रेगुलरली बैंक से चेक बनवा कर उनको सेंड कर रहे हो। ठीक है। कोई भी लीगल ज़रिया जिसके ज़रिए आप साबित कर सकते हो कि आप पर इकोनॉमिकली डिपेंड हैं, तो आप इस्तेमाल कीजिए। 5वें नंबर पर फैमिलिया एक्सटेंसा है। ये एक डिफरेंस है रेजिमेन जेनरल के साथ, कि रेजिमेन जेनरल में या तो आप अपने वाइफ हस्बैंड या अपने पार्टनर, सिविल पार्टनर, या अपने औलाद या अपने वालदैन को रेयूनाइट कर सकते हो, मगर यूरोपियन प्रोसीजर के तहत आप किसी भी फैमिली मेंबर को रेयूनाइट कर सकते हो और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है। आपने ये साबित करना है कि आपकी फैमिली है, आपके साथ उनका ब्लड रिलेशन है, चाहे आपके चाचा चाची हों, मामा मामी हों, आपके भतीजे भतीजियाँ हों, भांजे भांजियाँ हों, आपके पोते पोतियाँ हों, नवासे नवासियाँ हों, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों। ठीक है। कोई भी आपके बहन भाई हैं, ठीक है, आपके कजन्स हैं, कोई भी फैमिली मेंबर है जिसके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, ठीक है, आप उसको भी रेयूनाइट कर सकते हो अगर आप साबित कर सकते हो कि आपके साथ रह रहे हैं और इकोनॉमिकली आप पर डिपेंड है। और ये भी वैसे ही साबित करेंगे जैसे आपने वालदैन के लिए किया, कि अगर
آپ کے ان کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن ہے تو آپ برتھ سرٹیفکیٹ FRC بے فارم وغیرہ وغیرہ ان سے آپ ثابت کرو گے اپنی ریلیشن. اور اکنومیکلی جو ڈپینڈنسی ہے وہ ثابت کرو گے, منی گرام کیا ٹرانسفر کرنا یا بینک کے ذریعے منی ٹرانسفر کرنا یا چیکس وغیرہ ان کو سینڈ کرنا ریگولرلی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی منیمم کوئی یا میکسیمم کوئی ٹائم نہیں, مگر عدالتوں کے فیصلوں نے یہ سمجھا ہے کہ ایک فیملی اکنومیکلی کیسے ڈپینڈ ہو سکتی ہے اگر ایک سال تقریباً 1 سال تک آپ ان کو فائنانس کرتے رہیں, ان کا خرچہ اٹھاتے رہیں. ٹھیک ہے, تو آپ حق بجانب ہیں کہ ان کو ریجونائٹ کر سکیں اور یہ مینیفیسٹار کر سکیں کہ اکنومیکلی آپ پر ڈپینڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم بات کریں گے پروسیجر کے حوالے سے. یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑی سی ناانصافی ہے اسپینش قوانین میں اپنی ریلیشن ثابت کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے والدین کو بلانا چاہتے ہیں یا اگر کوئی بھی فیملیا ایکسٹینسا ہے اس کو اگر آپ بلانا چاہتے ہیں, ریگروپار کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی ریلیشن ثابت کرنے کے لیے اسپینش گورنمنٹ آپ کے ملک کے جو پبلک ڈاکومنٹس ہیں جیسے برتھ سرٹیفکیٹ ہیں, FRC اور بے فارم ہے وغیرہ وغیرہ, وہ تو ایکسیپٹ کر لیتی ہے, مگر اپنے بیوی بچوں کے جو ریلیشن ہیں جو ثابت کرنے کے لیے وہ آپ کے ملک کے جو پبلک ڈاکومنٹ ہیں وہ اسپینش گورنمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. اگر آپ اپنی فیملی کو یا سول پارٹنر کو بلانا چاہتے ہو یا اپنے بچوں کو بلانا چاہتے ہو, پہلے آپ ان کی ریلیشن کو, اس حقائق کو, میرج کو اور نacimiento de hijos کو آپ نے رجسٹر سبیل میں رجسٹر کروانا ہے. ایک بار رجسٹر ہو جاتے ہیں, فیملی بکس بن جاتی ہیں, میرج سرٹیفکیٹ اور بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں, تب آپ کو ریجونائٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اور یہ پروسیجر تھوڑا مختلف ہے اسپینش لوگوں کے لیے اور یورپین سٹیزنز کے لیے. ٹھیک ہے, یورپین سٹیزنز جو اسپین میں آ کر مقیم ہوں اور اپنی فیملیز کو بلانا چاہتے ہوں جو کہ تھرڈ کنٹریز کے شہری ہوں, ٹھیک ہے, یورپ یونین کے سٹیزنز نہ ہوں, تھرڈ کنٹریز کے سٹیزن ہوں, اگر ان کو ریجونائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے جو بھی یورپین یونین کا جو ممالک ہے, ظاہر پہلے آپ ان کو ریجونائٹ کر چکے ہوگے, اگر نہیں کر ابھی تک کیا آپ نے ان کو ریجونائٹ, تو اسپین میں اگر پہلی بار ان کو ریجونائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ لازمی ثابت کرنا ہے کہ آپ نے اپنے میرج کو اور بچوں کے جو برتھ ہیں ان کو اپنے ملک میں, یورپی یونین کا جو بھی ملک ہے اپنے ملک میں ان کو اندراج کرایا ہوا ہے. کیونکہ میرج کے حوالے سے اور بچوں کے برتھ کے حوالے سے اسپینش گورنمنٹ تھرڈ کنٹریز کے جو پبلک ڈاکومنٹس ہیں, برتھ سرٹیفکیٹ اور میرج سرٹیفکیٹ, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی فیملیز کو بلانا چاہتے ہو تو اس حوالے سے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی میرج اور بچوں کی جو برتھ ہے وہ سرٹیفائی ہونا چاہیے کسی یورپین یونین کے پبلک ادارے سے. ٹھیک ہے, اگر کسی بھی یورپ یونین کے پبلک ادارے سے وہ سرٹیفائی ہے تو پھر اسپین میں قابل قبول ہے. ٹھیک ہے, تو اسپینش لوگوں کے لیے بھی سیم ہے. اس میں میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا متیز اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, متیثار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسپینش شہریت حاصل کرتے ہو تو آپ نے پہلے سے ہی شادی کی ہوئی تھی اپنے ملک میں یا بعد میں کرتے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کی اولاد بھی اپنے ملک میں ہو جاتی ہے, آپ کے ملک میں جو آپ کا سابق ملک تھا آپ کی ادھر آپ کے بچوں کی برتھ بھی ہو جاتی ہے, تو اگر آپ ان کو ریجونائٹ کرنا چاہتے ہو تو اپنے ملک میں ایمبیسی کے تھرو رجسٹر سبیل میں ان کو اندراج
کرا سکتے ہو، یا اپنے میونسپلٹی میں، اسپین میں جس میونسپلٹی میں آپ رہ رہے ہو، ٹھیک ہے، اس میں اس کا جو رجسٹر سبیل ہے آپ اس میں بھی ان کو اندراج کرا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ ریکومینڈ کرتا ہوں کہ آپ امبیسی کے بجائے آپ اپنے رجسٹر سبیل میں اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو اندراج کروائیں، کیونکہ اگر اپنے ملکوں میں کروائیں گے تو بہت لمبا پروسیجر ہے، کیونکہ انکوائریاں الگ ہوتی ہیں، انکوائریز کی فیس الگ ہیں، ٹھیک ہے، تو دیمورا الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اپنے اسپین میں رجسٹر سبیل میں اگر کرواتے ہیں تو بہت فاسٹ ہے پروسیجر، 1 سال کے اندر اندر آپ کی میرج اور بچوں کی جو برتھ ہے وہ اندراج ہو جاتی ہیں، فیملی بکس اور میرج سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امبیسی کے بجائے آپ اسپین میں رجسٹر سبیل میں ان کو اندراج کرائیں، ٹھیک ہے جی۔ جو یورپین ہیں اگر اسپین میں آ کر رہنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ سٹیزن اسپین میں آ کر سرٹیفکیٹ de registro لیں گے، جا کر پولیسیا نیشنل میں ڈیفینٹ کارڈ جو ہوتا ہے، جو ترخیتا ویردی جس کو کہتے ہیں، جب آپ کو وہ مل جاتا ہے تو پھر اپنے فیملی کو آپ ریجونائٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی فیملی کو ریجونائٹ کر سکتے ہیں، ان کو لیگلائز کروا سکتے ہیں اسپین میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو اگر اپنے ملک میں ہی مقیم ہیں، وہ ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ ویزا ریکوائر ہے، ویزا اپلائی کریں گے، ود ان 15 days آپ کو ویزا ایشو کر کے دیا جائے گا، تو آپ آ کر پھر اپنی فیملی کے لیے ترخیتا کومونیتاریا، جس کا آفیشیل نام ترخیتا دے ریسیڈنسیا دے فامیلیار دے سیودادانو de la Unión ہے، ٹھیک ہے، وہ اپلائی کریں گے آفیسینا de ایکسٹرانجیریا میں، ٹھیک ہے۔ وہ ڈائریکٹ فیملی ممبر نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور اپنا ریلیشن ثابت کریں گے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے، اگر آپ کے والدین یا فیملی ایکسٹینسا ہے تو اپنے ملک کا ہی آپ ڈاکومنٹ لگائیں گے، اس کو لیگلائز کروائیں گے، ترادوسیر کروائیں گے، ٹرانسلیٹ کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر سیول پارٹنر ہے یا بیوی ہیں یا ہسبینڈ ہے یا بچے ہیں تو ان کے لیے پہلے آپ ان کو اندراج کروائیں گے کسی یورپین یونین کے پبلک ادارے میں، ٹھیک ہے، اسپین میں جو رجسٹر سبیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے میڈیوس اکنومی کے حوالے سے، اس میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اسپین میں جتنا عرصہ رہو گے آپ کے پاس انگریسز ہیں، میڈیوس اکنومیکوس ہیں، آپ اپنے آپ کو، اپنی فیملی ممبرس کو اکنومیکلی سسٹین کر سکتے ہو، آپ اسپین میں جو اسسٹنسیا سوسیال ہے ان پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کام کر رہے ہیں، جو یورپین سٹیزن ہے یا اسپینش سٹیزن ہے وہ کام کرے گا، وہ اگر کام کر رہے ہیں تو آپ کانٹریکٹ لگاؤ گے، اگر آپ بزنس کر رہے ہو تو آپ التا de Hacienda اور سیگورتا سوسیال میں کے ذریعے آپ ثابت کرو گے، یا آپ کنسنٹیمنٹو بھی دے سکتے ہیں کہ آفیسینا de ایکسٹرانجیریا خود چیک کر لے یہ سچویشن آپ کی کہ آپ کام کر رہے ہو فلانی کمپنی پہ، یا آپ کا اپنا بزنس ہے اور رجسٹر شدہ ہے۔ اور اگر آپ کام نہیں کر رہے اور اپنا بزنس بھی نہیں کر رہے تو پھر آپ ثابت کرو گے منی کے ذریعے کہ بینک میں آپ کے پاس بینک بیلنس ہے اور اتنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی ممبرس کو اکنومیکلی سسٹین کر سکتے ہو۔ اس میں کوئی منیمم نہیں ہے، جیسے ریجیمن جنرال میں ہے کہ آپ نے ایک منیمم رقم ثابت کرنی ہوتی ہے کہ آپ ریگولرلی کما رہے ہو۔ اس پروسیڈور میں کوئی بھی منیمم رقم نہیں رکھی گئی، ہاں اتنا کہا گیا ہے کہ میڈیوس اکنومیکوس ہونے چاہیے جو اسپین کی جو اسسٹنسیا سوسیال ہے اس پر بوجھ نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی کی رقم ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی ممبرس کو سسٹین کر سکیں۔ اور اس حوالے سے اگر آپ کام نہیں کر رہے اور بزنس بھی نہیں کر رہے، اس میں آپ کو میڈیکل انشورنس بھی لازمی کروانی ہوگی،
اور چوتھے نمبر پہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اسپین میں رہ رہے ہیں، آپ اسپین میں کسی پبلک یا پرائیویٹ ادارے میں اسٹڈیز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی پبلک ادارے کے فائنینس سے یا اپنی فائنینس سے آپ اسٹڈیز کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کو میڈیس اکنومی کو ثابت کرنی ہوں گی، اور کسی پبلک یا پرائیویٹ ادارے کی میڈیکل انشورنس کروانی ہوگی اپنی فیملی کو ریونائٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو ترحیتہ دیں گے وہ نارملی 5 سال کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے، 5 سال کا ہوتا ہے، مگر بعض اوقات جو یورپین سٹیزن ہیں، جو اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے رہ رہے ہوں یا ان کا اسپین میں رہنا کچھ خاص مدت کے لیے ہوتا ہے، تو ان کی فیملی ممبرس کو جو کارڈ دیا جائے گا وہ اتنی مدت کا ہوگا جتنا اس فیملی ممبر کا ہوگا جو یورپین سٹیزن اسپین میں ایز اے لیگل اسٹیٹس کی حیثیت سے مقیم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ترحیتہ ہے، یہ جو پرمیشن ہے، یہ جو آٹوریزیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ کام کر سکیں، بزنس کر سکیں، کوئنتا خینا میں، کوئنتا پروپیا میں، دونوں آپشنس ہیں۔ اس میں آپ کو موڈیفائی نہیں کرنی ہوتی، جیسے ریجمن جنرال میں ہے، اگر آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہو تو آپ کے پاس ریسیڈنسیا ہے کوئنتا خینا کی، اگر آپ بزنس کر رہے ہو تو آپ کے پاس کوئنتا پروپیا کی ہے، اور اگر آپ ایک سے دوسرے اسٹیٹس میں جانا چاہیں تو موڈیفیکیشن کریں گے، مگر یورپین پروسیڈور کے تحت آپ کو جو کارڈ ملے گا اسی میں ہی آپ کام بھی کر سکتے ہیں اور بزنس بھی کر سکتے ہیں، الگ سے کوئی پرمیشن نہیں لینی ہوتی۔ اور یاد رہے کہ اس ٹیمپرری ریزیڈنسی میں آپ اسپین سے 6 ماہ سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتے۔ اگر 6 ماہ سے زیادہ باہر رہیں تو آپ کی ریزیڈنسی کینسل ہو سکتی ہے۔ 5 سال کے بعد اس کو آپ رینیو کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے دوبارہ سے وہ ریکوائرمنٹ، وہ تقاضے پورے نہیں کرنے ہوتے جو ٹیمپرری ریزیڈنسی کے لیے آپ نے ثابت کیے ہوتے ہیں، جیسے انکم وغیرہ، میڈیکل انشورنس کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں صرف اور صرف آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ نے لیگل اسٹیٹس کے تحت 5 سال گزارے ہیں ادھر، تو وہ اس کے بعد آپ ترجیحات دے ریسیڈنسیا پرماننتے حاصل کر سکتے ہیں۔ ترجیحات دے ریسیڈنسیا پرماننتے جب آپ کو مل جاتی ہے، اس میں آپ 2 سال سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتے اسپین سے۔ اگر اسپین سے 2 سال سے زیادہ باہر رہیں تو آپ کی ریسیڈنسی کینسل ہو سکتی ہے، مگر آپ اس کو ریکوپیرار کر سکتے ہیں، کیونکہ پرماننتے ریسیڈنسیا پرماننتے کا جو سٹیٹس ہے اور ریجمن جنرال میں جو لارغا دوراسیون کا جو سٹیٹس ہے، یہ آپ کو ایکیپارار کرتا ہے اسپینش سٹیزنز کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ آپ کو برابری میں کھڑا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کی جو کارڈ کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ریکوپیرار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جب ریکوپیرار کرتے ہیں اس کا ایک پروسیجر الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پہ ہی ہیں تو اوفیسینہ دے ایکسٹرانجیریا میں آپ اپلیکیشن دیں گے ریکوپیرار کرنے کی، وہ لارغا دوراسیون کا جو سٹیٹس ہے وہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے ملک میں ہی ہیں تو آپ میسیون ڈپلوماتی کا امباحادہ یا اسپینش کونسلیٹ کے ذریعے آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ آپ کی اپلیکیشن اسپین میں آئے گی، ٹھیک ہے، ایکسٹرانجیریا میں جائے گی، وہ دوبارہ اتھارٹی دیں گے تو آپ دوبارہ ویزا لگوا کے آ سکتے ہیں، تو دوبارہ وہی سٹیٹس حاصل کریں گے جو آپ کا پہلے تھا، ٹھیک ہے۔ ریسیڈنسیا کومونیتاریا کے حوالے سے میں کچھ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، کچھ ماتیفز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ بعض اوقات بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر اس دور میں جس میں کام ملنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، بزنس کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اسپین میں، ٹھیک ہے۔ جو اسپینش سٹیزن ہیں یا یورپین سٹیزن ہیں اسپین میں رہ رہے ہیں تو ان کے پاس کام نہیں ہے، اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی فیملی کو ریونائٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہی ڈیفرنس ہونا چاہیے ریجمن جنرال کے مابین۔ ریجمن جنرال میں آپ کو لازمی ثابت کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس
انکم ہے، آپ کے پاس انگریسوس ہیں اپنی فیملی کو ریونائٹ کرنے کے لیے. régimen comunitario میں جو ایکسترانجیریا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ایکسترانجیریا کا جو قانون ہے یہ تھوڑا ناانصافی پر مبنی ہے، کیونکہ اگر آپ کی فیملی ادھر آ جاتی ہے تو آپ ان کو ریونائٹ کر لیتے ہو، کیونکہ ریونائٹ کرنے کے لیے صرف اور صرف یاد رہے کہ آپ اپنی ریلیشن کے بیس پر ان کو ریونائٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے. جب آپ ان کو ویزا کی اپلیکیشن دیتے ہو تو یہ نہیں ثابت کرتے کہ آپ کام کر رہے ہو یا نہیں، آپ اپنی انگریسوس اپنی انکم ثابت نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو ویزا لگنا ہوتا ہے آپ کی ریلیشن کے بیس پر، ٹھیک ہے. جب ویزا لگ جاتا ہے وہ ادھر آ جاتے ہیں تو اوفیسینہ de extranjería آپ کو مجبور کرتی ہے کہ اگر آپ نے ان کا ترخیطہ کومونیتاریا لینا ہے تو آپ یہ ثابت کریں کہ آپ کے پاس انکم ہے، آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سسٹین کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا ناانصافی ہے، کیونکہ اس دور میں کام بعض لوگوں کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے. اگر ان کا تھا بھی تو ختم ہو چکا ہے، اگر بزنس ہے تو ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس انکم ہے، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے جو عدالتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ اسپینش لوگوں کے لیے کہ وہ ثابت کریں کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے، اپنی فیملی کے ساتھ بیدہ فامیلیار دسفروتار کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس رائٹ کو استعمال کرنے کے لیے ان پر لازم نہیں ہے کہ وہ ثابت کریں کہ وہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس انکم ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یورپین پروسیڈور ہے یہ آپ کو ایکیپارار کرتا ہے اسپینش لوگوں کے ساتھ، اسپینش لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ ایکیپارار کرتا ہے، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ برابری کا شریک ٹھہراتا ہے. تو یہ تھوڑا ناانصافی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ان کو انکم کے بارے میں پوچھو تو، ٹھیک ہے. تو عدالتوں نے تو یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر یہ میری ریکومنڈیشن ہے کہ اگر اوفیسینہ de extranjería آپ کی اپلیکیشن، آپ کی فیملی کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیتی ہے، ان کو ترخیطہ کومونیتاریا نہیں بنا کر دیتے اس بیس پر کہ آپ کے پاس انکم نہیں ہے، آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سسٹین کر سکتے ہو، تو آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیتے ہیں، تو آپ ضرور عدالتوں میں جائیں، اپنی فیملی کو اوفیسینہ de extranjería کے فیصلوں پر نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر اوفیسینہ de extranjería آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ یا تو ریلیشن ختم کرو یا اپنی فیملی کو اپنے ملک میں واپس بھیجو، ٹھیک ہے. تو عدالتوں میں ضرور جائیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ عدالتیں آپ کو آپ کا حق ضرور دیں گی، کیونکہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہو، اپنی فیملی کے ساتھ بیدہ فیملیار کے ماحول میں دسفروتار کرو. اور آخری پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو کنکلوڈ کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کی فیملی کو یورپین سٹیٹس دے دیا جاتا ہے، ترخیطہ de residencia de familiar de ciudadanos de la Unión دے دیا جاتا ہے، تو ان کا ایک الگ سے رائٹ بن جاتا ہے کہ اس ریسیڈنسیا کو، اس سٹیٹس کو مینٹین کریں، ٹھیک ہے، اس کو برقرار رکھیں، ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو فیملی ممبر ہے جو اسپینش یا یورپین سٹیزن ہے ان کے ساتھ آپ کی ریلیشن ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے آپ یورپین پروسیڈور کے تحت رہ سکتے ہو اگر کچھ تقاضے پورے کریں تو. اگر آپ کے جو فیملی ممبر ہیں اسپینش سٹیزن ہے اور یورپین سٹیزن ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں یا پھر اسپین چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کے فوت ہونے سے پہلے یا اسپین چھوڑنے سے پہلے آپ نے اسپین میں مقیم رہے ہو، یا پھر آپ کے اولاد ہے
ٹھیک ہے، جس کی کسٹڈی آپ کے پاس ہے، تو اسی حوالے سے آپ کو بھی یورپین سٹیٹس ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے یا پھر آپ کی جو میرج ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے، تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کی میرج یا آپ کا جو بارحہ دیج جو ہے ان کے ساتھ آپ نے 3 سال رہے ہیں، اور ان 3 سالوں میں 1 سال آپ نے اسپین میں مقیم رہے ہو، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کی اولاد ہے جس کی کسٹڈی آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئے ہو، تو تب بھی آپ یورپین سٹیٹس برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ تقاضے پورے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کی جو یورپین سٹیٹس جو آپ کو ملا ہے آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، رحم جنرال میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر رحم جنرال میں ہیں تو آپ ادھر شادی کر لیتے ہیں کسی یورپین سٹیزن کے ساتھ یا اسپینش سٹیزن کے ساتھ، تو آپ یورپین سٹیٹس یورپین پروسیڈور میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں آپشنیں اویلیبل ہیں، یورپین سٹیٹس سے بھی آپ رحم جنرال میں جا سکتے ہیں اگر آپ تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو، ٹھیک ہے، تو رحم جنرال سے اگر آپ تقاضے پورے کر سکتے ہیں تو آپ یورپین پروسیڈور میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو کنکلوڈ کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔